बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद हुकूमत किस तरह बेहतर अंदाज में कानून साजी कर सकेगी, अपोजिशन के पास कौन सी ऑप्शंस दस्तयाब हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इजराइल ईरान जंगबंदी के बाद बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बड़ी जंग का आगाज़ मुमकिन है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रंप गुस्से में क्यों हैं, क्या ईरानी जौहरी साइट्स का महफूज रहना ट्रंप के गुस्से की वजह है। गुज़श्ता 2 माह से पाकिस्तानी सियासत खामोशी का शिकार थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी की लीडरशिप मंजर आम से गायब थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर सियासत में तेज़ी देखने में आई। तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। आईनी बेंच के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई, जबकि मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों को मिल सकेंगी। दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों को सीटें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और हुकूमत के लिए कानून साजी पहले की निस्बत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 जबकि सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल सकेंगी। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। हुकूमत की तरफ से फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा गया कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैसले को नाइंसाफ़ी और मायूस कुन करार दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि आइन की गलत तशरीह की गई है, वक्त बताएगा कि ये फैसला गलत है और एक दिन 26वीं तरमीम ख़त्म होगी। अदालती फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब हुकूमती इत्तेहाद पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत, जबकि तहरीक इंसाफ तकसीम और टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। अपोजिशन की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन ऐसी कोई सीरियस कोशिश नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान की सियासत को किस तरह असरअंदाज करेगा और अदालती फैसला हुकूमत कानून साजी की कैपेसिटी को कैसे बेहतर करेगा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में तलाश किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाजी और माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, अगर मैं आप ही से आगाज़ करूँ, आप ख़ुद ऑब्वियसली ये कानून को, इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। इस वक्त इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीगल रेमेडी क्या बची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निज़ाम लीगैलिटीज़ पे चल रहा होता तो फिर हम उन ऑप्शंस की भी बात करते। देखिए, 8 फरवरी के बाद जो बुनियाद रखी गई और जिस बुनियाद के ज़रिए 26वीं आइनी तरमीम आई है, वो 26वीं आइनी तरमीम के समरात हैं। जो आगाज़ हुआ मिलिट्री कोर्ट्स को जो इस्टेब्लिश करने का तमगा इनके सर गया, फिर आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला मामला, उसको इंडोर्समेंट मिली। अब ये तीसरा है। कुछ फैसले होते हैं जो वजह शोहरत बन जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है ना, फॉर द ऑल द रॉन्ग रीजंस जो वजह शोहरत बन रहे हैं ये फैसले, ये बेसिकली आईनी बेंच को नहीं, ये पूरे निज़ाम अदल को आने वाले वक्तों में बिठा देंगे। तहरीक इंसाफ को ना पहले उम्मीद थी कि ये उनकी फेवर में होना है, क्योंकि देखें 8 फरवरी को जो चोरी की थी वो आज तक अंडू नहीं हुई, तो ये किस तरह से तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट करती कि ये सीटें उनको मिल जाएंगी। हालांकि आइन वाज़े है, आर्टिकल 51 का 6 देख लें, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट देता है। अब ये देखें कि प्रोपोर्शनली उन्होंने अपने शेयर ले लिए और शेयर से बिजॉन्ड अगर फैसला इस हद तक होता ना कि ये सीटें किसी को भी नहीं मिलेंगी, कि तहरीक इंसाफ की ये डेफिशिएंसी थी, वो लड़े नहीं या जो भी जिस तरह रीज़न बनाते, तो ये सीटें वेकेंट रहेंगी, तो एक डिफरेंट बात होती। ये तो इतना ही उसको स्ट्रेच करके रिलीफ दिया है। मेरे ख्याल से निज़ाम अदल को ज़मीन बोश करने में जजेस का खुद एक किरदार लिखा जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली आपकी बात से मुझे कहीं पे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी भी नहीं कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। हाफिज़ साहब, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का उन्होंने जिक्र किया, मखसूस नशिस्तों के इस सारे केस के जो है ना वो 6 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो PTI का एक एस्पेक्ट है। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स के मुतालिक कहा गया है। तीसरा इसका एस्पेक्ट है कि किस तरह SIC को जो है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जनरल इलेक्शन के बाद
انٹروڈیوس کیا گیا، پھر اس کا ایک ایسپیکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور پھر ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ آرٹیکل 51 کے نیچے یا آرٹیکل 106 کے نیچے جو ہے وہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ممبرز جوائن کر سکتے ہیں جن کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کسی الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا اس پولیٹیکل پارٹی نے اور ایک بھی سیٹ حاصل کی ہو، اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کرتا ہے تمام اسمبلیز کا یا نیشنل اسمبلی کا، جو اس کیس کے اندر 16-17 کو ہوا ہے جو آپ کا فیبری تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی اس کو ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ اتنے ممبرز مل گئے، اور اس کے بعد ایک پیورلی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا کہ انہوں نے کس پارٹی کو جوائن کرنا، اور اس کے اندر سارے ان کے اسٹالورٹس سے اس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2024 فروری کے اندر 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، اور آج بھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یا آج 26ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 جو ہے اس کے قومے کو چھیڑا نہیں گیا۔ اب یہ فیصلہ یہ تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن یا لا بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے ریزرو سیٹس کی ایلوکیشنز کا، تو وہاں کے اوپر میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل بلنڈر کیا گیا۔ اس بلنڈر کرنے کے اندر اپنے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے انہیں کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹس دیں، وہ ایفیڈیوٹ دے کے اس کے بعد جب ای سی پی کے اندر ایس آئی سی گئی، اب پوری کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن بھی نہ لڑا ہو، جس نے ریزرو سیٹس بھی نہ ہوں، جس کی اسمبلی میں پریزنس بھی نہ ہو، اور وہ جو ہے اس کو آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں ان کے پاس 2 آپشن تھے، ایک آپشن یہ تھا جو ایس آئی سی والا تھا، دوسرا متحدہ وحدت المسلمین کا تھا، اور وحدت المسلمین کا کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل تھا، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس کے اندر ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ آ گیا کہ جی دیکھیں شاید وہ ہمارا جو ایک دوسری چھاپ نہ ہم پہ لگ جائے، اور اس کے بعد ایک رانگ اسٹریٹجی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ ای سی پی کے اندر ایس آئی سی کو لے کے گئے، پتہ تھا کہ ایس آئی سی انٹائٹل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے بائی چوائس گئے، ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ لاہور نہیں گئے، اسلام آباد نہیں گئے، کراچی نہیں، ان کے خیال کے مطابق جو پشاور ہائی کورٹ تھا وہ نیوٹرل تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، اور وہاں سے انہیں انصاف کی توقع زیادہ تھی۔ وہاں جب گئے تو 28 مارچ کو جو فیصلہ آیا، پہلے 4-1 کا ای سی پی کا آیا، ان میں 4 نے کہا کہ جی نہیں بنتی، اور 1 نے کہا باقیوں کی بھی نہیں بنتی۔ اب اگر کانسٹیٹیوشنل سکیم پہ جایا جائے تو بالکل بات مناسب ہے کہ پروپورشنز کے حساب سے آئی جائے، لیکن میں اس میں ایک بتاؤں گا کہ کیوں یہ سیٹس دوسروں کو اب گئی ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے اندر سادیہ 5-0 سے ان کے خلاف فیصلہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا، پھر ایس آئی سی چلی جاتی ہے، وہاں پہ ایس آئی سی کو 13 ممبرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایس آئی سی ہے نہیں ہے، پھر آپ امپلیڈمنٹ پہ بھی نہیں آتے، پھر آپ پریئر بھی نہیں کرتے، پھر آپ ریکویسٹ بھی نہیں کرتے، اور ایک ہی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 12 جولائی کی ججمنٹ کی، وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ تھا، جوڈیشل اوور ریچ تھا، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا، ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا، اور آرٹیکل 17(2) کی بنیاد پہ، اور باقی جتنے آرٹیکل سے 51 یا 106 کو ریڈنڈنٹ کی۔ اور وہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلا راؤنڈ چل رہا تھا تو سوال ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سیٹس اوور اینڈ ابو جاتی ہیں تو کہاں جانی چاہیے؟ تو پی ٹی آئی کے جو اس وقت ایس آئی سی یا یہ جو لوگ تھے سارے، چونکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایس آئی سی کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے kون آیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ سیٹس خالی نہیں رہ سکتی۔ اور اب بھی جو سپریم کورٹ نے سادیہ فیصلہ کیا ہے وہ ان چیزوں کو انڈو کیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشل اوور ریچ کیا تھا 12 جولائی کو یا 22 سپٹمبر کو، اور ریسٹور صرف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ انہی کے جانے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بنیادی چیز کہ جی پی ٹی آئی نے، یہ آپ کا وہ والا دلیل تھی جس پہ عمیر نیازی صاحب بھی تھوڑا مسکرائے تھے، پہلے میں اسی کا جواب دے لوں کہ جی پی ٹی آئی نے الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کیا، سمبلز فرق تھے۔ میں صرف ایک پھر لے یہ عمیر نیازی صاحب کو جواب دینے دیں پہلے۔ کنیکٹ کرتے ہیں نا 13 جنوری کے فیصلے کو، 13 جنوری کا فیصلہ جو ہے اس کا 8 فروری کے بعد والے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد تو آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی، آپ کو پتا تھا کہ 51 کے نیچے پروسیس کے، اور کلیئرلی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ انٹرپریٹیشن آف لا یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، اور اس کا ریزلٹس جو ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے آیا، اور بالکل مناسب۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب
اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں 8 فروری کا الیکشن لڑا گیا ہے جس وقت سمبل کا فیصلہ آ گیا. سمبل کا فیصلے کو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. تحریک انصاف کس طرح سے الیکشن نہیں لڑی یہ حافظ صاحب ذرا ایکسپلین کر دیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جو ٹوتھ اینڈ نیل لڑی, جو تمام رکاوٹوں کے باوجود لڑی, جس کے نامینیشن پیپرز کینڈیڈیٹس کے چھینے گئے, کینڈیڈیٹس کو غائب کیا گیا, ہمارے نامینیشن پیپرز تک ریجیکٹ کرائے گئے, اپیلیں کر کے ریسٹور کرائے, وہ سارے پروسیس سے گزرے. سلمان راجہ نے باقاعدہ الیکشن پٹیشن بھی فائل کی کہ آپ مجھے انڈیپینڈنٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتے, میرے نام کے سامنے تحریک انصاف آنا چاہیے. جب اسی سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹوں کے فیصلہ کرتے وقت جب ڈیسائیڈ کیا, جو پچھلا راؤنڈ ہے اس میں دیکھ لیں کتنے نمبر آف ججز نے کہا ہے کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو جاننی چاہیے. ایون قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں کیا ویو تھا. اب اس ویو کو ان ریویو ایک لمیٹڈ سی جورسڈکشن ہوتی ہے, وہ کوئی اپیل کی کوئی ری ہیئرنگ نہیں ہو رہی. آپ نے اس میں ایک ایسا انوکھا جو ہے نا ریلیف کریٹ کر کے دیا, اور خالی کس لیے دیا کیونکہ جس کی طرف اشارہ خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا اس نظام کو جو ہے نا آپ نے تقویت دینے کے لیے یہ سیٹیں بھی ریوڑیاں سمجھ کے انہی میں بانٹ دی. دیکھیں کوئی خدا را خوف کریں, مطلب دیکھیں نظام کس طرح سے چلے گا. آپ سمجھیں کہ یہ ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں ڈیسائیڈ ہونا, سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے, پھر آپ اس طرح کا فیصلہ لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ بالکل آئین کے مطابق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی ہی خطرناک پریسیڈنٹ کیا بنا رہے ہیں. ہم خود اس نظام عدل کو زمین بوس کر رہے ہیں اور اس میں ہم سب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ایک چیز اور بھی بتا دیجیے گا, یہ جو خواجہ آصف کے انہوں نے اشارہ کیا کہ جی کون سا سسٹم اور کون سا نظام جس کو تقویت دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا اور ریوڑیوں کی طرح سیٹیں بانٹی گئی مخصوص نشستیں. جو منسٹرز ہیں ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں, اس میں اب میں صرف ایک چیز, نمبر 1 یہ ہے کہ جو عمیر نے بات کی, ایک چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑتی بھی, یا جس طرح ان کے 39 لوگوں نے اس کے اندر کیا, میں ایک سیکنڈ گزارش کر رہا ہوں, لیکن الیکشن لڑنا پی ٹی آئی کا جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انٹائٹل نہیں کرتا کہ آرٹیکل 51 کے اندر آپ ایلیجیبل یا کوالیفائی ہوں ریزرو سیٹس کے لیے. آرٹیکل 51 کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ممبرز یا وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے, وہ دونوں آپس کے اندر میچ یا آپس میں کر سکتے ہیں, میچ اپ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پرپورشن کے حساب سے نکل جائیں گی. اب جب 8 فروری کا الیکشن آیا, پتہ چل گیا کہ جی 93 یا 94 جو ان کی اسٹرینتھ آتی ہے, اس کے اندر جا کے اگلا فیصلہ یہ تھا کہ آرٹیکل 51 کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے, یا آرٹیکل 106 کو کس طرح استعمال کرنا ہے, تاکہ یہ ہے کہ ہم وہ اپنی ریزرو سیٹس کو لے سکیں, اور یہ 2002 سے آنورڈز ہے. وہاں کے اوپر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل بلنڈر کیا گیا, اور آپ نے ایک ایسی پارٹی کو لے کے آئے جس کا اپنا چیئرمین بھی جو ہے اس نے انڈیپینڈنٹ لڑا ہوا ہے. وہ الیکشن کے اندر جب ان کی 22 تاریخ کو ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایس آئی سی نے ایک ڈیکلریشن دیا, جب ویمن سیٹس کے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم نے تو جنرل الیکشن کے طور پہ لڑا ہی نہیں ہے. دوسرا اس چیز کے اندر سادیہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو اگر یہ استحقاق دے دیا جائے کہ آپ نے آئین اور قانون سے اوپر جا کے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو پھر آپ کا سپریشن آف پاور تو ختم ہو گیا نا. آج فرض کیا یہ سوٹ انہیں نہیں کرتا اس چیز کے اندر, اگر کل کوئی اس طرح کا کوئی اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 45-46 سال کے بعد ریورس کیا ہے تو کیا غلط کی ہے؟ اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن جو ثاقب نثار صاحب نے پرماننٹ کی تھی کہ آپ ہوں گے, کس قانون کے اندر 62(1)(f) ہے, وہ واپس ہوا, سپریم کورٹ نے ریویو کیا. آرٹیکل 63 انہی کے متعلق تھا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. سپریم کورٹ نے اسے ریورس, کہاں لکھا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ کیے بغیر آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں اور کبھی آپ پارلیمنٹ. اس کے بعد یہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا, اسی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 10-5 سے کیا. جس صاحب کو یہ چیف جسٹس دیکھنا چاہتے تھے نیب امینڈمنٹس کے اندر, انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا, اور جو ان کے دوسرے تھے انہوں نے 5-0 سے وہ فیصلہ جو اسے رد کیا. اس کے بعد ملٹری کورٹس کی ابھی انہوں نے بات کی ہے. 50 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ان ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے کہ اگر وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اور اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور کے اندر جب جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلے کیے تو یہ سپریم کورٹ کے اندر گئے, ان فیصلوں کو چیلنج کیا, آرڈر سسپینڈ کروائے, اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتے ہیں. 2019-20 کے اندر ان کے دور کے اندر تقریباً جو ہے 250 کے قریب اس کے اندر آئے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل ڈائیکاٹمی ہے اس سے ہٹ کے آپ کیس ٹو کیس کے اوپر بات کریں نا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ساریہ شاید عمیر تو اس پروسیس کے اندر ہے نہیں, جتنے ان کے سٹالورٹس تھے وہ سارے کے سارے اس پروسیس کے اندر تھے. ان کا ایک ہی پنچنگ لائن تھی اور جو بارگیننگ تھی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ نہیں آنا چاہیے, آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے. اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر کیس لڑ رہے ہیں ان کے پارٹی ہیڈ یہ سارے تھے, اور ساری چیز پہ اتفاق کیا گیا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, وہ تو ان کو بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ختم ہو جائے گی. اور جس دن آئی سادیہ اس سے اگلے دن یہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا اس کے اندر بھی یہ موجود تھے. آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن میں موجود ہوتے ہیں, کئی دفعہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے, ایک ووٹ نہیں انہوں نے ان کے خلاف دیا اس پروسیس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ چلیں لاسٹ کامنٹ میں لے لوں, ذرا جواب لے لوں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے. جی بیرسٹر صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے گا, ٹائم تھوڑا ہے. اچھا دیکھیں, ہم ٹاپک سے تو ہٹ گئے, آپ ساری بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیگل سسٹم میں کیا فلاز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیس ٹو کیس بیسس تو آپ کتنے اٹھا لیں, ٹھیک ہے, مگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا آپ کی عوام کا آپ کے سسٹم پہ بلیف ہے کہ نہیں ہے. اس فیصلے کو آپ پبلک میں لے کے چلے جائیں, کہیں پوچھ لیں کہ کہیں دنیا میں ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے جو ہماری عدالتیں کریٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے لوگوں کو جو ہے نا سویلین سے کیٹیگرائز کر لیں کہ جی ان پہ ملٹری کوڈ آف کانڈکٹ اپلائی کرے گا اور کن سرکمسٹانسز میں اپلائی کرے گا وہ بلینکٹ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو ہانٹ کرے گا آگے جا کے. دیکھیں وقتی طور پہ سسٹم کو آپ جس طرح مرضی سہارا دے لیں, انہوں نے کہا تحریک انصاف نے کوئی بلنڈر نہیں کیا, تحریک انصاف نے واحد ایک بلنڈر کیا. وہ کیا کیا کہ 8 فروری کو جب جس طرح سے الیکشن چوری کیا جا رہا تھا اس وقت تحریک انصاف کو اس الیکشن کو نہ ماننے کے لیے پورے ملک میں نکل آنا چاہیے تھا. وہ اس موقع پہ لیپس ہوا, اگر نکل آتی تو آج یہ دن تحریک انصاف کو نہ دیکھنا پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. I have to wind up here. بیرسٹر عمیر نیازی, حافظ احسان احمد, thank you very much for joining us today on the show. اسرائیل ایران جنگ بندی کے باوجود ہمیں مشرق وسطیٰ کے حالات بہتری کا رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں پہلے سے زیادہ غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکی صدر واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے دوبارہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کام کا آغاز کیا تو ہم دوبارہ سے ایران پر بمباری کریں گے. امریکی صدر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کسی عالمی ادارے کو اپنی نیوکلیئر سائٹس کا معائنہ کرنے کی اجازت دے. امریکی صدر ایران پر معاشی پابندیوں سے ریلیف فراہم کرنے والے موقف سے بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. دوسری جانب اسرائیلی پالیسی میں بھی ہمیں پہلے سے زیادہ جارحیت نظر آ رہی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل لیبنان ماڈل کے تحت ایران میں جہاں خطرہ محسوس کرے گا وہاں ایئر فورس کے ساتھ کارروائی کرے گا. اسرائیل نہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت دے گا اور نہ ہی میزائلوں کی پیداوار بڑھانے کی اجازت ملے گی. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کسی بھی طور پر بہتری کا رخ پیش نہیں کر رہی. ایرانی ایئر ڈیفنس کمزور ہو چکا ہے اور اسرائیل اس امر سے مکمل طور پر آگاہ ہے. اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی. تھینک یو ویری مچ ایئر کموڈر صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو بھی آیت اللہ علی خامنہئی کے بیان کے بعد رد عمل آ رہا ہے جس میں آیت اللہ علی خامنہئی نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بہت ایگزیجریٹڈ ورژن پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ہماری نیوکلیئر سائٹس پہ حملے کے بعد وہ کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور خود امریکی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس جس کو اب دبایا جا رہا ہے کہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس کی تباہی نہیں ہوئی ہے. تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے یہ جو فرسٹریشن ہے اپنے اہداف مکمل نہ کر سکنے کی, یہ تو ان کے بیانات سے تو ایویڈنٹ ہے ہی, لیکن کیا یہ ایک دوسرے حملے کا بھی پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ سعدیہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور جب یہ جنگ سیز فائر ہوا تھا جی اس میں نے اپنے کامنٹس میں یہ آفر کیا تھا کہ یہ جو ریپیٹیٹو اگر اسٹرائک ہوئی اور اسی سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو ان پٹ آتی ہے کہ کس حد تک یہ نیوکلیئر سائٹس جو تھی ان کی فردو اور باقی دو کس حد تک ہوئی ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے فیڈ بیک لینا مشکل بھی نہیں, اور مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جو مساعد کا اور انٹیلیجنس نیٹ ورک پینیٹریٹ کر چکا ہے, ظاہر ہے وہ کچھ ٹائم اسکیپ کرنے میں یا پکڑے جانے میں
ان کو eliminate کرنا اتنی جلدی جنگ کے 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد مشکل ہوگا، اور یہ لانگ پروسیس ہے. اور میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی میرا یہی خیال ہے کہ یہ ان کے پاس ان پٹ گئی ہوگی پاسبلی. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا پہلے دن ہی کہ یہ ان پٹ اپنے انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس سے خاص طور پر یہ لیں گے، کیونکہ ان کی پینیٹریشن بہت ڈیپ ہے اندر. جب یہ ان کو ملے گی کہ اس حد تک ڈسٹرکشن نہیں ہوئی اور پاسبلی ایک چانس ہے کہ ایران دوبارہ ریکور بیک کرے گا. ملیٹریلی تو بہت دیر لگے گی، بٹ نیوکلیر سائٹس پر چانسز یہ تھے. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں فردوں کو، تو یہ 2005 سے اس کی سیٹلائٹ پکچر آ رہی ہیں، اور یہ پورا کمپلیکس ہے جس کے انڈر گراؤنڈ انہوں نے بنایا تھا. یہ کوئی ایک بنکر، ایک ٹیگ سے یا ایک ٹنل نہیں تھی جس کو آپ ایک دفعہ حملہ کریں گے تو وہ پہاڑی اڑا دی ہم نے، یا وہ چٹانیں اڑا دی تو جس سے ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک جتنی اسٹرائک انہوں نے ڈسٹرکشن کی بتائی ہے، جتنے 6 جہاز آئے تھے انہوں نے یہ ٹنج پہ کی تھی، میرا اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ اتنے بڑے کمپاؤنڈ کے لیے یہ ٹنج کم ہے اور یہ سروائیو ہوگا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ 80% کیا ہے، 50% کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اپنے انالیسس میں کہا کہ ایک دم ان کا موڈ چینج ہو گیا ہے. ان کی پہلے کہ ہم نے خطرہ ٹل گیا ہے، آنے والے وقتوں کے لیے اسرائیل کو اب نیوکلیئر سے کوئی خطرہ نہیں رہا، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا. پہلے یہ ہوا تھا سارا کچھ، اور ایک گڈ ول سی نظر آتی تھی کہ ایران اپنا تیل بھی بیچے، ٹریڈ بھی کرے، ہم بھی کریں گے، چلیں دونوں ملک اب ریکور کریں کہ ایران کا ڈیمیج ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ریکور کریں. یہ بالکل یہ لینگویج چل رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جب ان کو یہ فیڈ بیک ملا ہے. اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات جو سادے ذہن میں ہمیں سب کو رکھنی چاہیے کہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے لوگوں کو ٹیک ہوم بتانا ہوتا ہے. ٹیک ہوم نے پورے جنگ میں کیا کیا. اسرائیل کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہے، بیکاز جو انہوں نے اعلانات یا وار اسٹریٹجی امپلیمنٹ کر کے اور جو وار گول سیٹ کیے تھے اپنے لیے، میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹیفائی کر پائیں. دیکھیں ہر ملک نے ایک وار مانگرنگ کریں یا آفینس کریں، اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے لیے بھی اپنے لوگوں کے لیے بھی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اٹ واز ورتھ دا ایفرٹ، ورتھ انیشیٹو یا ایڈونچر جو ہم نے کیا ہے، اٹ واز ورتھ اٹ. اسرائیل کا بہت ٹھیک ٹھاک ڈیمیج ہوا، بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ 20-30% ان کی انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. بالکل ہوا کیا؟ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے لیمینیٹ کر دیا امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ نہیں کہہ پا رہے، وہ آپ خود ہی آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو ریجیم چینج کا بھی ایک آبجیکٹو تھا، اس پہ بھی آیت اللہ علی خامنہئی کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ان کا بیان آیا کہ جی مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کہاں پناہ لی ہوئی تھی، میں نے اپنی فوج کو روک کے رکھا. سو obviously that's also obvious کہ وہ والا ہدف، وہ والا ٹارگٹ بھی ان کا پورا نہیں ہوا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا خالد چشتی صاحب کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ کا بھی انالیسز یہی تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے بمباری کی ہے یہ کافی نہیں ہے. obviously it's deeply underground جو ان کی نیوکلیئر سائٹس ہیں، اور انفیکٹ اب ان کے اپنے جو انالسٹس ہیں، اسکاٹ ریٹر فار ون جو کہ فارمر UN انسپیکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ والی سائٹس جو ایران کی ہیں یہ نیوکلیئر ویپن کے علاوہ ڈسٹروائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. سو امریکہ obviously نیوکلیئر ویپن کا استعمال تو نہیں کرے گا وہاں پہ. دیکھیں سعدیہ، یہ بڑا سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو ہم ایک سرسری یا سطحی پکچر پر نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں ایران نے یہ بلڈ کی تھی 15-20 سال پہلے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایران کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف اسٹرائک آئے گی؟ اور پھر اس کو نہیں پتا کہ کون سے ملکوں کی اسٹرائک آئے گی. آبویسلی امریکہ کی آئے گی یا اسرائیل کی آئے گی. تو جنہوں نے بھی یہ بلڈ کیا ہوگا انفراسٹرکچر، ان کو ڈے 1 سے پتا تھا کہ ہم نے اس کی اسٹیبلشمنٹ، جو کانکریٹ یا مٹیریل جو یوز کرنا ہے، جو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو اسٹرینتھ دینی ہے اس پوری بلڈنگ یا کمپلیکس کو یا کمپاؤنڈ کو، ہم نے نہیں ہے کہ اتنی بڑی ٹنیج. یہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا. یہ B-2 جہاز 1997 میں آپریشنل ہوا تھا، یعنی کہ ایران کے نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کے پہلے کا یہ جہاز تھا. تو یہ سب کو اس کی ٹنیج بھی پتا ہے، اس کی اسٹیٹ ٹیکنالوجی بھی پتا ہے. ان کے پاس B-52 جہاز بھی ہے، جو B-2 تو 40,000 پاؤنڈ وزن لے جا سکتا ہے، B-52 70,000 پاؤنڈ وزن لے جا سکتا ہے، جو ٹنیج کی بات کر رہا ہوں. تو ایران کو یہ بالکل مائنڈفل ہوں گے بھی، اور آئی ایم شیور کہ تھے بھی، کہ اس کے خلاف ہم نے ایک اسٹرینتھ بلڈ کرنی ہے کہ ڈسٹرکشن نہ ہو سکے یا منیمم ہو سکے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نارمل جس طرح گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا تھوڑا اسٹرینتھن کر لیتے ہیں. یہ ڈے 1 سے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ ہوگی تو بچ پائیں گے. اور دوسرا آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دوسرا وار آبجیکٹو بھی نہیں اچیو ہوا، جس کا نام تھا کہ آپریشن، دیکھیے ان کا نام کیا رکھا گیا تھا، آپریشن رائزنگ لائن. رائزنگ لائن ذہن میں رکھے کہ شیر یہ وہ ہے جو ان کے پریزنٹ جو اس وقت جھنڈا ہے ایران کا، اس پر سینٹر میں اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس پر لائن ہوتا تھا جو شاہ کا ایران کا لائن بھی دے لیں کہ اس کا مطلب the line is coming back، جو کہ نہیں آیا، وہ رائزنگ لائن نہیں ہو سکا.
تو ایک اور ایلیمنٹ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے اس سوال کے جواب ہے کہ اسرائیل کو دیکھیے ڈبل پریشر اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک وہ غازہ کا تو مورل پریشر تھا، دنیا سے آئسولیٹڈ ہے، کٹ آف ہے، انٹرنیشنل میڈیا کنڈیم کرتا ہے، ہیومن جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کچھ لوگ ساتھ تو نہیں obviously ہیلپ کر پا رہے غزہ کا، لیکن کنڈیم ضرور کر رہے ہیں. ایک وہ پریشر آلریڈی تھا اسرائیل پر. اب یہ دوسرا ایڈونچر کر کے یا مس ایڈونچر کر کے ٹیک ہوم وہ نہیں تھا جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے دن تھا. اسی طرح غزہ پہ دیکھا جو تھوڑا سا سافٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو فلسطینیوں کا ترس آ گیا، ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے یرغمالی جو انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ دیکھیں ادھر نہیں تو ہم یرغمالی کہ ہم یہاں پہ کوئی کامیابی دکھا رہے ہیں آپ کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اوبیسلی ایران میں جس طریقے سے یہ جب جنگ جاری تھی اس دوران جو بیانات آئے نیتنیاہو کی طرف سے بھی، وہ ایرانی عوام کو اکسانے کے لیے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ ایران کی اپنی عوام جو ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کر دے گی اور حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اینڈ دے اوبیسلی مسٹ ہیو تھاٹ کہ یہاں پہ بھی عراق اور سیریا والے حالات ہم کر لیں گے. اور وہ جو ان کی پالیسی تھی 7 countries in 5 years کہ جی آپ نے 6 تو تباہ کر دیے، 1 بچائے، اور ایران کو بھی اسی طریقے سے رجیم چینج کر لیں گے اپنی مرضی کا، وہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ نے جو شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا آئی تھنک وہ بہت بنیادی بات ہے کہ ایران کو بھی اب احساس ہوا ہے کہ موساد کی کتنی حد تک ڈی پینیٹریشن ہمارے ملک کے اندر ہے. ہمارے خود کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ان کے لیے اسپائز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اپنے اداروں میں مولز کون کون سے ہیں ان کی بھی نشاندہی I'm sure ہوئی ہوگی. اینڈ دیٹس آلسو gonna take a long time to rectify the situation. But آپ مجھے یہ بتائیے اوفینسو کی حد تک چلیں، ہم کہتے ہیں ایران بڑا زبردست اس نے کام کیا، میسلز، ڈرونز ٹیکنالوجی، اور ڈیفینسو میں جب شروع میں اسرائیل کا حملہ ہوا وہاں پہ وہ ناکام ہوئے تھے. اب یہ جو ایک خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ رشیا سے ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے بیکاز ہم نے یوکرین کے خلاف رشیا کو ڈرونز اور میسلز دیے تھے، وہاں سے وہ سپورٹ ان کو نہیں آئی ہے. اور اب چائنا کی طرف رخ کیا جا رہا ہے اپنی ایئر فورس کو، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسا کولیبوریشن ہو سکتا ہے چائنا اور ایران کا؟ آپ کے پہلے پوائنٹ کو میں پہلے تھوڑا سا ٹچ کر کے پھر دوسرے سوال پر آتا ہوں. اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کہ پینیٹریٹ کر چکے تھے، یہ ایران کو بہت مائنڈفل پہلے سے ہونا چاہیے تھا. نجات ایران کے پریزیڈنٹ رہے ہیں فرام 2005 ٹو 2013. یہ ایرانین پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے CNN ایران کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اپنے پریزیڈنسی کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں صدر تھا تو مجھے لگا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا موساد کا بہت بڑا نیٹ ورک ہمارے ملک میں پھیل چکا ہے اور میں اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے ایک فورس بنائی. اب میں 2005 اور 2013 کی باتیں کر رہا ہوں، آلموسٹ 20 ایئرز بیک. تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جو میں نے ایران کی فورس بنائی ہے ٹو کاؤنٹر مساعد، اس کا جو ہیڈ تھا وہ بھی مساعد ایجنٹ تھا. تو اب آپ دیکھیے ان کی بے بسی دیکھیے، اور یہ ہسٹورک کا ایک پرسپیکٹو آپ کے ویورز کو میں پیش کرتا چلوں کہ یہ اس وقت کا ہے اور ان کو مائنڈفل ہونے کی ضرورت تھی پچھلے 15-20 سالوں میں. اسماعیل ہنیے کی شہادت IRGC کے ہیڈ کوارٹر میں ہو جانا اوبویسلی وہ خود آپ کو کافی چیزیں بتاتا ہے. کمنگ بیک ٹو جو آپ نے کہا کہ اب چائنا یا رشیا ان کی ہیلپ کریں گے، دیکھیے چائنا پہلے بھی 20% سستا تیل لے رہا تھا اور اوبیسلی شاید چائنا بہت بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ہی امریکہ کو سٹینڈ لے سکتا تھا کہ وہ چائنا تیل خریدے گا ایران سے، پہلی بات. دوسری ویپن جو S-400 میزائل جو ہم نے ہندوستان کا بھی تباہ کیا تھا، وہ ایک ڈیل ہوئی تھی. کچھ سورسز بتاتے ہیں کہ وہ ڈیلیور بھی ہو چکا تھا S-400. لیکن چائنا اور رشیا دونوں نے بڑی ویل گارڈڈ پالیسی رکھی ہے بیکاز آف امریکہ ایران. وہ اس لیے کہ S-400 دینے کے باوجود رشینز انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو نہ تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے نہ ٹریننگ دینی ہے، ہمارے آپریٹرز اور ہماری ویپن کنٹرولرز اس کو فائر کریں گے اور چلایا کریں گے، جس پہ ایران نے ایگری نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اسٹیل میٹ پر ہے 2 سالوں سے تقریباً. اور اس جنگ میں S-400 ایران میں ہونے کے باوجود آپریشنلائز نہیں تھے. ایک تو یہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو شاید ایران کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو بھی سمجھیں آپ ویپن جتنے مرضی، جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل آپ کے جتنے مرضی ایکوریٹ ہو جائیں بہت کامیابی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ایئر پاور ویک ہے، اور ان کی تو ایئر پاور آلموسٹ نیگلیجبل. اور پوائنٹ امپورٹنٹ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اتنے پرانے جہازوں کے بعد انہوں نے جو ایئر فورس جس لیول پر تھی بہت زیادہ، میں مانتا ہوں کہ ان کی ایئر فورس کا اگر فائٹر جہاز لے بھی لیتے، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ بھی ہوتی، تو ان کو عرب ملکوں نے گزرنے نہیں دینا تھا اسرائیل تک حملے کرنے کے لیے. انہوں نے پہلے ایئر اسپیس بند کر دی تھی اسی ٹائم پہ. انہوں نے اوفینس والے جہاز نہیں خریدے، بٹ ان کو ڈیفینسو جہاز جو ان کی ایئر اسپیس کو، جو اسرائیل سے 70 گنا بڑا ملک ہے، بالکل
اب امیجن کریں کہ 70 گنا بڑا رقبہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے اسرائیل کے مقابلے میں. پاکستان 40 گنا چھوٹا ہے اسرائیل ہمارے سے. تو اتنا, اور کے پی کے کا چوتھا حصہ ہے جو اسرائیل کا رقبہ ہے. میں صرف ویورز کو بتا رہا ہوں, ایک ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ کے پی کے کا چوتھا حصہ وہاں سے جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور اپنے 70 ملک بڑے رقبے پر آ کے حملے کرتے ہیں. لیکن اتنے بڑے رقبے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس فائٹر جہاز ہی نہیں. پہلی بات, کم از کم ڈیفینس کے لیے اچھے پوٹنٹ قابل بیونڈ ویژول رینج میزائلز والے رکھنے چاہیے تھے. اور لاسٹ پوائنٹ اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ انہوں نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کہتے تھے ہم بلاک کرنے لگے. میرا ماننا یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ وہ پاسبل نہیں لگتا تھا کہ وہ کامیابی سے کر. اناؤنسمنٹ کرنا اور بات ہے, لیکن آپ نے نوٹ کیا وہ کر نہیں پائے. بیکاز میں نے بھی افسروں میں یہی کہا تھا ان دنوں میں کہ یہ اناؤنس کیا ہے, ان کی کیبنٹ نے پاس بھی کر دیا ہے, لیکن وہ کر نہیں پائیں گے. وہ اپنے سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو بھی اوفینڈ کرنے والی بات تھی, اسپیشلی چائنا. ایک تو وہ تھی سادیہ, دوسرا میری دیکھیں جب میں نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے صرف اناؤنسمنٹ نہیں کرنی ہوتی, میری کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے تو if I do not execute perfectly میری ملک کی یا میری ایئر فورس کی یا آرم فورسز کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. اس میں کیا ہوا, آپ نئے ہرموز کو آپ بلاک تب کرتے اگر آپ کے پاس ایئر کنٹرول ہوتا. آپ کو ایئر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے, یعنی کمپلیٹ آپ جس کو کہتے ہیں نا نو فلائی زون ٹائپ, یعنی نو ایئر کرافٹ کمز ٹو ہیلپ اور تاکہ ہم شوٹ کر دیں گے اگر کسی نے آیا. وہ ایران کر سکتا تھا, وہ نہیں کر سکتا. تو وہ صلاحیت اوبیسلی نہیں ہے ایران کے پاس. رائٹ, میٹل شپ سے نہیں کر سکتے آپ لوگ. ٹھیک ہے, unfortunately I've run out of time. I have to wind up here. Commodore Kha, thank you very much for joining us today on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. امریکی صدر ٹرمپ کا غصہ بتاتا ہے کہ امریکہ ایرانی جوہری سائٹس کو تباہ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہو یا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی وکٹری سپیچ, یہ کہنا کہ ایرانی جوہری سائٹس کی تباہی کو امریکی صدر ٹرمپ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں, امریکی صدر کے غصے کا باعث بن رہی ہے. امریکی صدر آج کسی سے یہ سننا نہیں چاہتے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ میڈیا, انٹیلیجنس رپورٹس اور ایرانی حکومت بھی یہ موقف اختیار کرے کہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہو چکی ہیں. لیکن مغربی میڈیا بشمول امریکی ادارے CNN اور نیو یارک ٹائمز بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق امریکی حملے ایرانی جوہری پروگرام کے بنیادی اجزاء کو تباہ کرنے میں ناکام رہے. ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے خطاب میں 3 اہم نکات اٹھائے تھے. پہلا, جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسرا, امریکی حملے کے بعد ہم نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا. تیسرا اہم نقطہ, امریکی حملوں سے ہماری جوہری سائٹس تباہ نہیں ہوئیں. امریکی صدر ٹرمپ کو ایرانی سپریم لیڈر کا خطاب بالکل پسند نہیں آیا. ٹرمپ کسی بھی طور پر دنیا کے سامنے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکی مدد کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا. میڈیا اور عالمی ادارے جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے قطر کے ذریعے جنگ بندی کی درخواست کی تھی. امریکی درخواست کے بعد جنگ بندی ممکن ہوئی تھی. ٹرمپ نے جنگ بندی کا انیشیٹو اسرائیل کو ایرانی میزائلوں سے مزید تباہی سے بچانے کے لیے اٹھایا تھا, لیکن ٹرمپ کو یہ سچ پسند نہیں آ رہا. دوسرا اہم نقطہ, صدر ٹرمپ کو ایرانی سپریم لیڈر کا جوہری حملوں کے بعد قطری ایئر بیس پر میزائل حملے کا بیان بھی پسند نہیں آیا. صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان کو سپر پاور کی توہین سمجھ رہے ہیں. تیسرا اہم نقطہ, ٹرمپ گزشتہ 3 دن سے دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ایرانی جوہری سائٹس کو تباہ کر دیا ہے. اگر کوئی رپورٹ یہ کہے کہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس تباہ نہیں ہوئیں تو ٹرمپ کو یہ بات پسند نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس کے داخلی اور خارجی راستے تباہ ہوئے ہیں. امریکی تجزیہ کاروں کا بھی ماننا ہے کہ امریکی بمباری سے ایرانی جوہری سائٹس تباہ نہیں ہوئیں, لیکن ایسا کہنے سے ٹرمپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ غصے میں آتے ہیں. اگر ٹرمپ یہ مان لیں کہ جوہری سائٹس تباہی سے بچ گئی ہیں تو امریکہ اور ٹرمپ کا یہ نیریٹو کہ ہماری فورس دنیا کی پاورفل فورس ہے اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ بیانیہ ہوا ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ امریکی تجزیہ کار جن میں عالمی امور کے ماہر اسکاٹ ریٹر بھی شامل ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس صرف اور صرف جوہری حملے سے تباہ ہو سکتی ہیں اور ٹرمپ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. امریکی صدر کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ جنگ بندی زیادہ دیر تک چل سکے گی, جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کے خطاب کے بعد
امریکی صدر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران سے نفرت انگیز بیانات کے بعد پابندیاں ختم کرنے پر کام بند کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ایران جوہری طاقت بننے کے قریب تھا اور نہ ہی امریکہ ایران کو جنگ بندی کے تناظر میں معاشی ریلیف دینا چاہتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جوہری ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر ایران میں ریجیم چینج پلان پر کام کر رہے تھے جو ناکام ہو چکا ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔